बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, गज़ा में जिस तरह जुल्म, बर्बरियत, फिस्ताइयत, सहूनियत, इस सब को मिला जुला देख रहे हैं ना कि 12,000 से ज़ायद शहीद हो चुके, 5,000 से ज़ायद तो उसमें सिर्फ बच्चे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी अपील्स भी हो रही हैं, बहुत सारे ममालिक के डिफरेंट, उसमें वज़राए आज़म भी हैं, वज़रा भी हैं, लीडर्स भी हैं, उनका घेराव भी हो रहा है, लेकिन महज़ब तरीके से हो रहा है। हमें इससे भी कुछ सीखना है कि हमें इंतहा पसंदियाँ नहीं करनी, किसी से इख्तलाफ है तो उसमें शिद्दत नहीं लेके आनी। इसीलिए आर्मी चीफ़ ने उलमा और मशाइख की उस नशिस्त में, तवील नशिस्त में, जहाँ ये बताया और ये कहा, और उलमा से दरख्वास्त हमारी भी है कि खुदारा शिद्दत पसंदियों की बजाय नौजवान नस्ल में कुरान और सुन्नत का असल जो मफ़हूम है, जो आपस में इखलाकियात का बुलंद होना है, उसकी महराज पे जाना है, उससे रोशनास कराइए। और ये नहीं होगा कि एक ख़बर ली और उसमें मुल्क को भी रगेद डाला और इदारों को भी अपने वल्लों रोंदने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप जब देखेंगे मुझे कि मैं किन किन शहरों से बड़े लंबे सफ़र करके आया हूँ, हमें बहुत कुछ करना है, हमें इकाई दिखानी है, हमें दुश्मन को पसपा करना है, दांत खट्टे करने हैं। इसी तरह अगर इसी तनाजुर में लिया जाए तो वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ ने गवादर के जो शिपिंग क्लियरेंस एजेंट्स हैं उनके वफ़द से मुलाकात की, तो ये भी मेरे लिए खुशी की बात थी कि जब मैं गवादर में खड़ा होकर ये कह रहा था ना कि 1954, 55, फिर 56, 7 में जाके हमने $10 लाख सल्तनत अम्मान को दे के गवादर ख़रीदा। हालांकि अभी हम घुटनों चलते बच्चे थे। 1947 में पाकिस्तान बना और 54-55 में जाके हम $10 लाख में चीज़ें ख़रीदने लग जाए, तो इसका मतलब है जहनों में ये मौजूद था, प्लानिंग में ये मौजूद था कि ऊंचे बुलंदो बाला पहाड़ों से, संगलाख चट्टानों से हम गर्म पानियों तक जाएंगे, रोके गए रास्ते, साजिशें हुई। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर और दिफाई हवाले से भी ख़ास, जिसे कहते हैं ना कि तकनीकी अंदाज में देखना कि मईशत, दिफा, तरक्की और अपने मुल्क का वो जो तशख़्ख़ुस है उसको कैसे लेके चलेंगे। जनाब सैयद मोहम्मद अली, बहुत शुक्रिया आपके आने का। हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन। बहुत शुक्रिया बाबर अलाउद्दीन साहब आपके वक्त का। और हमें मैं अब नाम नहीं लेता, कुछ हर बंदा वादा पूरा करे तो ज़रूरी होता पूरा करे। हमें और भी दोस्तों ने टाइम दिया हुआ था, उनको भी देखते हैं, मुंतज़िर हैं हम उनके भी। सैयद मोहम्मद अली साहब, फ़लस्तीन, गज़ा, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बैन, नौहे और अल्लाह से गिले और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पैगाम बच्चों के ज़रिए, ये नज़र वाकई नहीं आ रही। हमने पहले भी बात की थी, कब तक आँखें बंद रखेंगी वो शख्सियात और वो क़ुव्वतें जो जानवरों की भी बड़े ज़ोर से बात करती हैं। बहुत अहम पहलू से आपने बात का आगाज़ किया फैज़ साहब। पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जंग चल रही है मशरिक़ वस्ता में जी, ये मैं इसको ऑप्टिमिस्टिकली एक वेकअप कॉल के तौर पे भी देखता हूँ मुस्लिम उम्मा के लिए। वाह, ये खूबसूरत। अगर आप एक हकीकत पसंदाना जायज़ा लें इसका, तो आज के इंफॉर्मेशन के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में हक़ाइक़ आपको, प्रोपेगेंडा भी होता है लेकिन हक़ाइक़ भी आपको रियल टाइम पता चल रहे होते हैं। आप इससे पहले जो जंगें देखते थे वो इस तरह रियल टाइम सोशल मीडिया पे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स शायद नहीं आते थे या कम आते थे। लेकिन मैं समझता हूँ मुस्लिम दुनिया की आँखें खोलने के लिए ये जंग बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बुनियादी तौर पे दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो आलमी निज़ाम मार्ज़ वजूद में आया, मग़रिबी ताकतों के आप समझ लें कि असर रसूख के नतीजे में, उसके 3 बुनियादी सतून हैं। एक सतून है उसका आलमी इदारे, जिसमें सबसे बड़ा इदारा अक़वाम मुत्तहिदा है।
ایک اس کا ستون ہے عالمی قوانین، انٹرنیشنل لاز ہیں، بہت سارے جنگ کے بھی ہیں، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز، اور بہت سارے 6000 کے قریب انٹرنیشنل لاز ہیں۔ اور ایک تیسرا جس کو آپ نارمز کہتے ہیں یا ویلیوز کہتے ہیں یا ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ اچھا، جب 75 سے زیادہ ممالک جو ہیں آزاد ہوئے دوسری جنگ عظیم کے بعد نوآبادیاتی نظام میں سے، تو ان کو یہ 3 ستون آفر کیے گئے عالمی نظام کی جانب سے کہ جناب آپ کے درمیان کبھی بھی کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو ہم اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جا کے اس کو جنگ بند کرا دیا کریں گے، یا کانفلکٹ ہے تو اس کو ریزالو کرا دیا کریں گے، اور پوری دنیا کے 193 ریاستیں جو ہیں وہ عالمی قوانین کی پابند ہوں گی، اور یہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ یو این چارٹر میں لکھے ہوئے ہیں، تمام 193 ریاستیں جو ہیں وہ اس کے اوپر منوان عمل کریں گی۔ خوبصورتی تو اس میں سیدی بہت نظر آ رہی ہے، جی بالکل، اس میں کہ اگر سارے قوانین کے پابند ہو جائے۔ جی ہاں بالکل، لیکن اب آپ دیکھیں کہ میں آنے سے پہلے کچھ اور جنگوں کا بھی ریسنٹلی میں مطالعہ کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں واشنگٹن پوسٹ امریکہ کا ایک معتبر اخبار سمجھا جاتا ہے، اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جو اسسمنٹ تھی وار آن ٹیرر میں، وہ تقریباً 4.6 ملین 46 لاکھ ہلاکتوں کی ہے۔ تو وہ 46 لاکھ تو دہشت گرد نہیں تھے۔ تیسرا پہلو، ابھی 90s میں آپ کو یاد ہے ایک اور بہت ہولناک جنگ کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا، بوسنیا ہرزیگووینا کے اوپر جو جنگ سربیا نے مسلط کی، اس میں بھی مغربی سورسز سے جو ایسوسیٹڈ پریس کا میں فگر دے دوں تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس میں ہلاکتیں ہیں، جس میں 80,000 مسلمانوں کی شہادتیں ہیں، جس میں صرف 1 مہینے میں 8,000 شہادتیں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور ایک سٹرکچر دینے کا مقصد یہ تھا کہ آج جب غزہ میں جو صورتحال ہے، یہ عالمی نظام کے میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ناکامی، آپ کو بہت بڑی ناکامی ہے، اس کی بہت سی کامیابیاں بھی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نہ تو جنگ بندی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کرانے میں جو کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کامیاب ہوئی ہے، نہ قوانین کا احترام ہو رہا ہے، کیمیاوی ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں۔ تیسری جانب جو ہیومن رائٹس، اس میں تو وہ کمپلیٹلی، بلکہ اس کو دوسری طرف سے دیکھا جائے تو ڈی ہیومنائز کر دیا گیا ہے فلسطینیوں کو۔ میں آتے ہوئے دوسرا پرسپیکٹیوز بھی دیکھ رہا تھا، تو وہ تو ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، تاکہ ان کے خلاف نہ صرف وائلنس کو لیجیٹیمائز کیا جائے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کو ان کے حقوق سے محروم بھی کیا جائے، اور ان کو زندہ رہنے اور آزادی اور خود مختاری اور انسانی حقوق سے محروم کرنا آپ جسٹیفائی بھی کر سکیں۔ ہاں، یہی المیہ ہے۔ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین صاحب، جس طرح سید محمد علی صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنا زیادہ قتل عام اور اس قدر زیادہ ہولناک انداز میں، اور خاص طور پہ ذکر کرے تو جس طرح اقوام متحدہ کی بات ہو رہی ہے، بہت سارے چارٹر ایسے بھی ہیں جس میں صحافیوں کو جانے کی اجازت ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں میڈیا پرسنز کا، اہل صحافت کا بھی اس میں بھینڈ چڑھ جانا، ان کا قتل عام، یہ آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی فیض صاحب، بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اتنا امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنے کی۔ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے۔ میں تو عموماً اس بارے میں جب بھی ٹی وی پروگرامز میں یا کہیں پر بھی کسی جگہ پر ذکر ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنی ہولناک جنگ تو شاید ہی کسی نے دیکھی ہو۔ جنگ تو اس کو شاید کہنا بھی نہیں چاہیے، جنگ میں تو دونوں سائڈ سے ظاہر ہے فورسز آمنے سامنے ہوتی ہیں، صرف ایک سائڈ کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک نہتی پاپولیشن کے اگینسٹ ایک شہر ہے جہاں پر 2 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اس کے اگینسٹ پچھلے 50 دنوں سے وحشیانہ طریقے سے جس طریقے سے بمباری ہو رہی ہے، اس کی مثال تو کہیں پر بھی نہیں ملتی، اور وہاں سے آپ کو اس طرح کی کوئی ریزسٹنس بھی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اور جنگ جیسی بھی جنگیں ہم نے ہسٹری میں دیکھی ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں، فرسٹ ورلڈ وار میں، یا اینشینٹ ٹائم میں بھی ہم نے جنگیں دیکھی ہیں جہاں پر ریکارڈڈ ہسٹری کی ہم بات کرتے ہیں، تو کہیں پر بھی اس طریقے سے دانستہ طور پہ ہسپتالوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، اسکولوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ ایون جنگ کے دوران بھی کچھ کم از کم کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، طور طریقے اگر نام نہ استعمال کرے، کچھ بھی وہاں پر رولز ہوتے ہیں۔ جنگ میں بھی آپ اس طرح کے امدادی کانوائز کو نہیں روکتے،
ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے، آپ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کو ٹارگٹ نہیں کرتے، وہاں پر بھی آپ ایویکویشن کی اجازت ہوتی ہے، کنٹرول ایریاز میں جنگ بندی بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر تو ان تمام چیزوں کو بالکل آپ نے تہ بالا کر کے رکھ دیا۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جہاں پر آپ نے بین الاقوامی قوانین کی بات کی ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات کی ہے، تو ہم کیا بات کریں کہ اقوام متحدہ کے اپنے 100 سے زیادہ اہلکار اس جنگ میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، صحافی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، مسلمان تو وہاں پر ہیں ہی ہیں، بچے تو ہیں ہی ہیں، خواتین، اولڈ ایج کے شہری تو ڈیفینیٹلی ہیں ہی ہیں، بٹ اس کے علاوہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس طرح کی مثال تو شاید ہی کہیں پر ملتی ہے، اور دنیا بے بس ہے۔ بس جنگ بندی کی وہاں پر اپیلز ہو رہی ہیں، اس کو کوئی کسی طرف کوئی سیریس نہیں لے رہا۔ یو این سیکیورٹی کونسل جو ہے وہاں پر جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا جاتا ہے۔ بس جنگ بندی تو یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی اب یہ ڈٹرمن کریں کہ کون غلط ہے کون ٹھیک ہے۔ جنگ بندی بھی اس بنیاد کے اوپر کہ وہاں پر ہیومنٹیرین اسسٹنس جا سکے، لوگوں کو کم از کم دوائیاں مل سکیں، زخمیوں کو ویکیوٹ کیا جا سکے، ہاسپٹلز کو آپ کو فرسٹ ایڈ کی کم از کم بنیادی سہولتیں فراہم کر سکیں، اور دنیا اس پہ خاموش ہے۔ محمد علی صاحب نے بالکل درست فرمایا، مسلم امہ کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، بٹ ان تمام چیزوں میں سے بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیوز ہر چیز میں سے نکلتے ہیں، اور پازیٹیو اس میں سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ فلسطینیوں کی ول ٹو فائٹ کو کبھی بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ انہیں جنگ خود ہی لڑنی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے لیے بینگ اے نیشن بھی ایک پیغام ہے، سب کے لیے ایک میسج ہے، اور اسرائیل کے جو بھی عزائم ہوں، جو بھی وہ کرنا چاہتے ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے عزائم جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کتنے لوگوں کو مار لیں گے۔ اور 12,000 کی کیجولٹیز کی بات ہوتی ہے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ 12,000 کا فگر بھی ٹھیک نہیں، اتنے ملبے کے ڈھیر کے نیچے سے کون ملبہ نکالے گا، کون جا کے ایگزیکٹلی یس، ابھی تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ایک مجھے بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد واپس آ کے بات کریں گے کہ جہاں انٹرنیشنلی ہم نے سب کچھ دیکھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی نے نہیں آنا، ہم نے خود کرنا ہے، تو ہم خود پھر کیا کر رہے ہیں، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ممبر و محراب سے کیا آواز ہے، اور جتنے وہ ہمارے جیسے ہیں نا، ایک میرا ٹویٹ دنیا میں پھیلا دیا جائے، اس میں کیا پھیلا رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ہم نے وہاں سے دھوکہ کھایا جہاں سے امید بھی نہیں تھی۔ طلباء نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ آخر کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں لوگوں، ہر طرف جلاؤ گھراؤ کیا جا رہا ہے۔ اس تنظیم نے احمد پاشا سے بھی رابطہ کیا ہے۔ تحسین پاشا، سلطان معظم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب سلطان معظم کی نظروں میں ہمارا وہ مقام کبھی نہیں ہوگا۔ اب نائمی کو اپنا ہدف بنائیں گے ہم لوگ۔ اگر ہم ڈرتے رہے کہ کیا ہوگا تو یہ ریاست قائم نہیں رہ پائے گی۔ حیرت ہے، اس منصوبے کو روکنا ہوگا ہمیں۔ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ عبد الحمید کو قتل کروں گا۔ آج ہم اسے ختم کریں گے۔ سلطان معظم، میرا کھیل ختم۔ آصف! پاشا، تو ٹیلی فون پر آپ بات کر رہے تھے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ دھماکہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ان سب کے ٹکڑے ہو جائیں۔ وقفے کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، میں ہوں جواد فیضی۔ بات ہی ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنے تئیں اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، انفرادی ذمہ داری کیا ہے، اجتماعی ذمہ داری کیا ہے، تمام تر طبقات فکر ان کا تعلق خواہ کسی ذات سے ہو، برادری سے ہو، یا کسی بھی مسلک سے ہو اور کسی بھی مذہب سے ہو، جو پاکستانی ہیں اس کو پاکستان کی سربلندی، استحکام، اس کی ترقی اور معاشی ترقی اور دفاعی ترقی، اور اس کے ساتھ ساتھ برداشت، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک جانب انوار الحق کاکڑ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے،
गवादर शिपिंग क्लियरेंस एजेंट्स के वफद के साथ। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब किसी बंदरगाह पे काम होगा, जहाज़ लंगर अंदाज होगा, उसमें माल आएगा, तो उसके बाद उसकी क्लियरेंस का काम होगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर हम इसको शुरू कर लेते हैं। दुनिया की दूसरी तीसरी गहरी तरीन बंदरगाह कुदरती तौर पे हमें मिल जाए और हम ख़रीद लें और उसके बाद उस पर काम ना हो, इस पर मुझे तो बड़े सवालात उठते हैं, हॉल भी उठते हैं। दूसरी जानब इसी तनाजुर में देखा जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी मुलाकात 5 घंटे से ज़ायद वक्त पे मुहित और उसमें उलमा मशाइख कि उनका काम क्या है, आग लगाना नहीं है, उनका काम जवाज़ तराशना नहीं है, उनका काम इस्लाम की रूह कुरान और सुन्ना उसको सामने रख के अमन और हुब्बुल वतनी शत्रुल ईमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। उन तकाज़ों को पूरा करने के लिए वो नौजवान जिसे हमने अजीब तरफ लगा दिया और एक दूसरे की पगड़ियाँ सिर्फ उछालने नहीं बल्कि रोंदने की तरफ लगा दिया, उस पर वापस कैसे आएंगे कि बाहमी मोहब्बत से प्यार से हम रह सकें। जनाब सैयद मोहम्मद अली, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन, और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर दिफाई महाजों पे, मैंने पहले भी कहा था बहुत कि हमने देखा, सुमेरा खान। जनाब सैयद मोहम्मद अली, अब इस पे आ जाते हैं कि वो जो मीटिंग, उसमें जो मैसेज और हाफिज साहब का हुफ़ाज के उलमा से मिलना और रूह की बात करना, नौजवानों तक पहुँचाना, और ये कहना कि गुंजाइश नहीं है इंतहा पसंदी की हमारे मुल्क में, देयर इज़ नो डाउट, ज़ीरो टॉलरेंस है। कैसा होगा अगर सारे समझ जाए और चल पड़े तो? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपने इस तरह पिछले सेगमेंट में गज़ा की सूरत-ए-हाल पे बात की, मैं थोड़ा सा उससे लिंक करूँगा कि देखें इसमें हमारे लिए, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, बहुत से सबक हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। तो ये जो इंसान की 5000 साल की रिकॉर्डेड तारीख़ है, वो ये बताती है कि आपका सही होना, उसूल पसंद होना, इंसाफ पर बात करना दुरुस्त है, लेकिन साथ ही साथ आपको ताकतवर और साथ ही साथ मुस्तहकम और मुत्तहिद होना भी ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं नेशनल सिक्योरिटी की, आप समझें कि रिक्वायरमेंट्स हैं। सिर्फ ताकतवर होना काफ़ी नहीं है अगर आप मुत्तहिद ना हो और मुस्तहकम ना हो। राइट। आप अपने वसाइल से, आपने गवादर की बात की, आप अपने वसाइल से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते अगर आप मुत्तहिद ना हो और मुस्तहकम ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपने जो कल नशिस्त हुई GHQ में आर्मी चीफ के साथ, जो हमारे जय्यद तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने जो मुलाकात की, मैं समझता हूँ कि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की हिस्ट्री में भी एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है। वो एक आम सी बात नहीं है, उसकी बड़ी अहमियत है और उसको समझना और उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि देखें, पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है। पाकिस्तान जो 2 कौमी नज़रिए के तहत बना है, वो मुस्लिम, जो जनूबी एशिया के मुसलमानों के तशख़्ख़ुस, उनकी सोच, उनके नज़रिए, उनकी आज़ादी, उनकी खुद मुख्तारी, उनकी खुशहाली, ये वजूहात हैं जिनके पीछे ये रियासत मार्ज़ वजूद में आई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है, मैं समझता हूँ हमारे रियासत के अंदर उलमा और मशाइख की ये ज़िम्मेदारी है कि वो 3 काम करें। पहली बात तो ये कि वो माशरे में जो कोर वैल्यूज़ होती हैं किसी भी माशरे की, किसी भी सोसाइटी की, उसमें बाहमी एहतराम, बाहमी रवादारी और बाहमी बर्दाश्त का अंसर जो है प्रमोट करें, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, किसी मसलक से हो, किसी तालीमी दरसगाह से हो। अगर आप कितने भी जय्यद आलिम हैं, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन आप नफ़रत फैला रहे हैं और बर्दाश्त के मादे को कम कर रहे हैं, तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक इशू है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, ये तासुबात, नफ़रतें और अदम बर्दाश्त का मादा अगर पैदा होता है, तो हमारे जो दुश्मन हैं
دیکھیے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اب کوئی ہمارے اوپر روایتی جنگ تو نہیں مسلط کر سکتا، نہ ایٹمی جنگ مسلط کر سکتا ہے. تو ہمارے دشمنوں کی کوشش اور حکمت عملی مجھے کہنے دیجئے پچھلے 25 سال سے جب سے ہم ایٹمی طاقت بنے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے باہمی جو اختلافات ہیں ان کو ہوا دے کے نفرتوں میں بدل کے اس کو ایکسپلوئٹ کیا جائے تاکہ ہم آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اور اپنے وسائل، اپنا ٹائم، اپنے ریسورسز کو ضائع اور برباد کر دیں ایک دوسرے سے لڑنے میں. تو یہ جو کل کی میٹنگ ہے یہ بہت اہم اس وجہ سے ہے 3 اعتبار سے کہ جب ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء ملتے ہیں آرمی چیف سے تو وہ اس سے سگنل یہ جاتا ہے ہماری قوم کو بھی، عالمی برادری کو بھی اور ہمارے دشمنوں کو بھی کہ جناب تمام مکاتب فکر کے علماء اور مسالک جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی فوج کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو کمپلیٹلی وہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایک اسٹریٹجک سگنل ہے. دوسری بات کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں جو اس وقت حکمت عملی ہے اور جو لارج سکیل آپریشنز چل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں نظریاتی اعتبار سے کل ہمارے جو دشمن ہیں اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی ایک بہت بڑی شکست فاش ہوئی ہے. جب تمام مکاتب فکر کے جید علماء نظریاتی اعتبار سے ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانا جائز نہیں سمجھتے ہیں، حرام ہے، فتاوی جات ہے نا. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے نظریے سے انحراف ہے کہ ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائی جائے. یہ دوسری بات ہے. تو یہ اس کو یعنی مونوپلی اوور وائلنس جو ہے اس کو تمام مکاتب فکر جو ہے ہتھیار اٹھانے کی ذمہ داری اور حق جو ہے وہ صرف ریاست پاکستان اور پاکستان. اور تیسرا پہلو یہ ہے جو کہ اسٹریٹجک ہے، ہمارے جو دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن چل رہے ہیں جو کہ دین کو توڑ مڑوڑ کے مسخ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑا واضح پیغام ہے. سیدی جہاں آپ نے یہ جملہ کہا مجھے ایک اجازت دیجیے گا، آپ ہی یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. اگر کوئی اسلامک جو کانسیپٹ ہے یا احکامات ہیں اس کو مسخ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسی وقت ہی وہ غیر اسلامی ہو جاتا ہے. میں تو یہ کہوں گا. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ اپنے مذموم مقاصد بلکہ ہمارے دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جو نیریٹو تراشتے ہیں اسلام کے ڈھونگ میں، بلکہ چلیں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتا دیتا ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے این ڈی یو میں، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں جنرل صاحب، ان کی پی ایچ ڈی کا تھیسس اس کے اوپر ہے کہ کیسے یہ مختلف مکاتب فکر کے اندر مضموم جو ہیٹریڈ والا لٹریچر اور نیریٹو ڈالا گیا تاکہ یہ ایک اسٹریٹجک ایجنڈا تھا ہمارے دشمنوں کا کہ کیسے نفرتیں پھیلائی جائیں، کیسے قدورتیں پھیلائی جائیں، اس کو اور ان کو کیسے ویپنائز کیا جائے پاکستان کی نیشنل اور انٹرنل سیکیورٹی کے خلاف. تو اس میں اس سے ریکور کرنے میں سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نا وہ ہمارے علماء اور مشائخ کی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ کل جس سوچ کا، جس اتحاد کا اور جس دانش مندی کا مظاہرہ کیا گیا اسی سوچ اور فکر کو لے کے وہ اپنی درسگاہوں میں بھی جائیں گے، اپنی مساجد، اپنے امام بارگاہوں میں اور اپنے درسگاہوں میں، یونیورسٹیز میں جائیں گے اور تمام جگہ اس بات کو پھیلائیں گے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپس میں کدورتیں، نفرتیں پیدا کرنے کی اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوئی سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بریگیڈیئر صاحب ابھی بات کی جس طرح سید محمد علی صاحب نے، میں نے خود اپنی زندگی کے 32 سال جو صحافتی ہیں اس میں رپورٹنگ کی تو میں نے اس وقت کی جو میں نے حالتیں دیکھی ہیں، بم دھماکے، مسلک کے نام پہ کفریہ عقائد کے الزامات، اور اس کے بعد پھر ہم نے بہت سارے معصوم لوگوں کی جان جاتے دیکھی. مجھے آج تک کچھ دھماکے نہیں بھولتے جو میں قریب تر تھا جلسوں میں، لیکن اس کے باوجود ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور یہ مجھے فرمائیے گا بریگیڈیئر صاحب کہ جس طرح یہ بات کہی گئی کہ اس کو میسج کو تو وہ دے چکے ہیں، علماء فتوے دے چکے ہیں، مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، میں اس پہ ضرور آنا چاہوں گا، میں بعد میں سیدی سے بھی پوچھوں گا. چیف صاحب کی ملاقات کے بعد ڈس انفارمیشن، پراپیگنڈا، فیک نیوز بھی چلائی گئی، جس کا میں آج ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا سینیٹر حافظ عبد الکریم صاحب کا کہ میں خود وہاں موجود تھا
اور ایسی سرے سے کوئی چیزیں ہی نہیں ہوئیں جس کو دشمن پھیلا رہا ہے، اور ہمارے وہ لوگ بھی جو 9 مئی میں انوالو ہیں وہ اس کو ری ٹویٹ اور ری پوسٹ کر رہے ہیں. تدارک کیسے ہوگا بریگیڈیئر صاحب؟ جی فیض صاحب، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کل کی جو میٹنگ تھی یہ کوئی نارمل میٹنگ نہیں تھی. دیکھیں 5 گھنٹے کا ایک سیشن ہے، اس سیشن میں صرف کوئی یہ نہیں کہ آرمی چیف نے کوئی خطاب کیا، ظاہر ہے انٹریکٹیو سیشن تھا، اور مجھے پتہ ہے مطلب بہت سارے حوالوں سے مجھے بھی انسائٹ پتہ ہے کہ اس میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن بہت ساری ایشوز پہ ہوئی ہے. یس، اور اس کا پازیٹیو پہلو یہ تھا کہ ہم بہت ساری اس طرح کے اجلاس شاید پہلے بھی دیکھتے رہے، لیکن اس نوعیت کا اس لیول پہ ابھی بھی نہیں ہوا. اور اس میں جو ہم مکاتب فکر کی بات کرتے دیکھیں، تنظیم المدارس، وفاق المدارس، اسی طریقے سے اہل تیوش کے جو ہمارے دوسرے مسالک ہیں ان کے بھی وہاں پر جید علماء کرام بیٹھے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معاشرے میں ریلیجس حوالے سے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. 20,000 سے زیادہ مدارس ہیں جو کہ ان کے زیر نگرانی کام کرتے ہیں، ان کے لاکھوں کے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ معاشرے میں پورے طریقے سے تمام جگہوں پہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کے حوالے سے، ان کے ذریعے سے جب یہ پیغام جائے گا تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. میں چونکہ ذاتی طور پہ اس چیز کو ایکسپیرینس کر چکا ہوں اس وار آن ٹیرر میں بہت لمبے عرصے تک، کہ کس طریقے سے ریلیجن کو استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، نفرتیں بڑھانے کے لیے. پازیٹیو یہ ہے کہ اس سے ہم بہت آگے گزر چکے ہیں. ابھی یہ ریلیجن کو کم از کم دہشت گردی کے ان واقعات میں اس طریقے سے یہ لوگ استعمال نہیں کر پا رہے. اور کل کے اجلاس کے بعد تو اور زیادہ اس میں بہتری نظر آئے گی. بٹ جو جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی ہے، میرے نزدیک سب سے بڑا بھی خطرہ یہ ہے کہ معاشرے میں سوشل میڈیا اور اپنی ایک مخصوص سیاسی سوچ کے لبادے میں رہ کے جس طریقے سے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انفارچونیٹلی. اور کیا کس کو جا رہا ہے ٹارگٹ؟ ینگر جنریشن کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی اور کالجز میں جا کر. اور ہم نے جو ٹویٹ اور ری ٹویٹ کی بات کی ہے، دیکھیں کہ کس طریقے سے مس انفارمیشن کہ ایک چیز سرے سے ہو ہی نہیں رہی اور اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آرمی چیف نے کل ان جید علماء کرام سے یہ بھی کہا ہے کہ اس پہلو کے اوپر بھی آپ اپنا کردار ادا کریں کہ فیک نیوز اور ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف لوگوں کو مس گائیڈ کرنا، نفرتیں پھیلانا، پولرائزیشن کو بڑھانا، اور نام اس کو کبھی ہیومن رائٹس کو دے رہے ہیں، کبھی اس کو اپنی سیاسی آزادی کا نام دے رہے ہیں، کبھی جمہوریت کے لبادے میں. اس چیز کا ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے. ہمارے دشمن آج کل اسی چیز کو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور بدقسمتی سے اس میں جو اعلی کار بنے ہوئے ہمارے اپنے لوگ ہیں، کچھ فورن کیپٹلز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحافت کے نام پر کچھ نام حال لوگ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بالکل لوگوں کو اس معاملے پہ اس طریقے سے ان کی آنکھیں اندھی کی ہوئی ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ کام کرتے ہوئے کس حد تک قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. تو یہ کل کی گفتگو میں ایک بہت امپورٹنٹ پہلو تھا. اس کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے، اور اس طریقے سے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے علماء کرام کی مدد چاہیے اور کس لحاظ سے وہ قوم کو، سوسائٹی کو گائیڈ کر سکتے ہیں اپنا سلوک استعمال کرتے ہوئے. یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، اس کو ضرور ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. باقی جو دوسری چیزیں ہیں وہ تو دشمن بہت دیر سے کر رہا ہے، پچھلی 3-4 دہائیوں سے کر رہا ہے. اور جو اس نے کرنا تھا اس میں کس حد تک کامیاب ہوا نہیں ہوا، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی علماء کرام کو چاہے تھوڑا لیٹ خیال آیا ہوگا، لیکن پیغام پاکستان کے ذریعے جو فتویٰ دیا گیا وہ بھی تو یہی تھا جس کا کل ذکر ہوا. اس میں ہم کافی سفر طے کر چکے ہیں. اس حوالے سے ابھی بہت سارے پازیٹیوز نظر آ رہے ہیں. بٹ یہ پہلو جو ہے جس کی آپ نے ابھی نشاندہی کی اور کل کی نشست میں بھی اس پہ بات ہوئی، اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس چیز کے اوپر دشمن اس حد تک ایکٹیو ہوا ہے. را کی انوالومنٹ کیسی ہے آپ کو پتہ ہی ہے. ہمارے ویسٹرن بارڈر سے کس طریقے سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آگے الیکشنز آنے والے ہیں، اس الیکشنز کے لبادے میں بھی بہت ساری چیزیں یہ لوگ کر سکتے ہیں دشمن ہمارا، بیکاز اس میں سوسائٹی ایکسپوز ہوگی، ایکٹیویٹیز ہوں گی، پبلک باہر نکلی ہوگی، اس میں ایک بیانیہ بنایا جائے گا، اس بیانیہ کو ریاست کے خلاف انفارچونیٹلی استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں پر لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ کل اتنے سیر حاصل گفتگو کے بعد جب یہی علماء کرام اور مشائخ کے ذریعے جب یہ پیغام مساجد سے، محراب ممبر سے اور ان مدارس سے لوگوں تک پہنچے گا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے گا، ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے گا. میڈیا پازیٹیولی جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگ اس پہ بات کریں گے، تو مجھے امید ہے، مجھے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ کہ اس کے فالو اپ رکھنے سے ہمیں
پازیٹیو نتائج مل سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہمیں ہر جگہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا لنکیج کبھی بھی 9 مئی کے ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے، انفارچونیٹلی یہ وہی نیریٹو ہے، اور آپ کو ہر جگہ گائے بگائے کسی نہ کسی حوالے سے وہی لوگ اور وہی ذہنیت کے لوگ آپ کو اپنا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، چاہے وہ اس امریکہ میں بیٹھے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی طرف دھیان ہمیں کرنا چاہیے، اور اس سوچ کو بڑی سختی سے بھی اور تدبر کے ساتھ بھی اس کو ڈیفیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگوں کو ہمیں ڈائلاگ کے ذریعے ہر وقت قائل کرنا چاہیے کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ کچھ سیاست، جمہوریت، شخصی آزادی نہیں ہے۔ صحیح۔ سمیرا، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ مجھے آواز آ رہی ہے جی، اچھا سمیرا، تھینک یو آپ کے وقت کا۔ ویسے تو اسٹوڈیوز میں منتظر تھے، لیکن چلے فون کے ذریعے ہی صحیح۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جس طرح یہ بات ہوئی کہ علماء کا کردار ہے، مشائخ کا، اہل سیاست کا، میں اس نقطے سے ہی چاہتا ہوں آپ کی گفتگو کا آغاز ہو۔ یہ جو کل بات ہوئی کہ میڈیا اور پھر فیک نیوز اور پھر ٹارگٹ کرنا، پھر اس کو پھیلانا، دشمن تو اس کے پیچھے ہے، لیکن جو چند اندر بھی بیٹھے ہیں اور ہم لوگ بھی، ہمارے ہی کچھ ساتھی ہیں جو بہت ہی زیادہ جذبات میں آ جاتے ہیں اور حقائق کو وہ تلاشنا ہی نہیں چاہتے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ آرمی چیف کی، اور ایسے وقت میں کہ جب برٹش سی جی ایس بھی اس وقت دورہ پاکستان پر ہے، جنرل پیٹرک سینڈرز اس وقت پاکستان میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ جہاں پر یہ میسج جانا چاہیے وہاں تک گیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے ڈپلومیٹک مشنز بھی اسلام آباد میں ہیں، وہ بڑے کینلی ہر صورتحال پر نظر بھی رکھتے ہیں، غور بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بھی ملتے ہیں، اوپینینز بھی جانتے ہیں، اور پاکستان میں مذہب ایسا ایک موضوع ہے کہ جس کے اوپر بہت بحث ہوئی ہے، اور ہمیشہ ہمیں ناکامی کہاں ہوتی ہے کہ جب ہمارا ایک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا۔ لیکن کل کی جو سٹنگ تھی جی ایچ کیو میں، تمام ریسپیکٹفل جتنے بھی ریسپیکٹڈ علماء تھے، ہمارے علماء و مشائخ تھے، انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ آرمی چیف خود بھی حافظ قرآن ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ان کی تقاریر میں جب قرآنی آیات کا ذکر ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے کہ ایک شخص ان کو اپنی فریکوینسی پہ لا کر یا ان کی فریکوینسی پر جا کر وہ ایک میسج ٹیلی کر کے عوام کو دینے کی کوشش کریں، اور اسلام کا ایسا رخ ہے کہ جو دکھانے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ ہماری بدقسمتی اس وقت یہ ہے کہ جس چیز کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا کچھ وقت میں، آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وار کا ذکر کیا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ذاتی طور پر میں اپنے ہی کچھ کولیگ کی گواہ ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو ایون یہ یو ایس ٹروپ وڈرال کا افغانستان سے، اس میں ہمارے بہت سے لوگوں نے پاکستان میں بیٹھ کر بہت ڈیمیج کیا وار آف پروپیگنڈا میں۔ تو یہ ابھی لڑنی پڑے گی۔ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی، آئی ایم ناٹ گیونگ یو روزی پکچر کہ ٹھیک ہو جائے گا، سب بہتر ہے، سب اچھا ہو جائے گا۔ ابھی جو آرمی چیف کر رہے ہیں اٹس اسٹیپنگ سٹون، آپ کو اس کو ایک مائل سٹون، ایک اسٹیپنگ سٹون، ایک سنگ میل کے طور پہ لینا پڑے گا۔ اس میں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ان کے ساتھ مل کر چلنے کی اس لیے ضرورت ہے۔ تو جو کام کرتے ہیں، رات کو ہم دیکھتے ہیں، شام کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے واٹس ایپ گروپ کے اندر ہیں جہاں بہت سارے لوگ ہیں، اوورسیز لوگ موجود ہیں جو مختلف پارٹیز کے بڑے متوالے ہیں، جن کو کوئی حقائق سے سروکار نہیں ہے۔ وہ شام کو حساس سے حساس موضوع کی میمز بنا کر، مذاق اڑا کر، جوکس بنا کر وہ ان گروپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے بہت دیکھ کر۔ کل بھی میں دیکھ رہی تھی ان گروپس کے اندر فارمر پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی اقتدار میں رہی ہیں، ابھی جو اقتدار سے گئے بھی ہیں، ان کے بہت سارے وزراء ان گروپ کے اندر ہیں، اور ایک ہنسی مذاق، ماحول ٹھٹھا یہ سب چل رہا ہوتا ہے۔ کسی کو یہ سوچنے کی تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاع پر شمالی وزیرستان میں آپریشن، سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس میں 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں دہشت گردوں کا سرغنہ ابراہیم عرف موسیٰ بھی شامل تھا۔ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तला पर शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और हलाक होने वाले दहशतगर्दों का सरगना इब्राहिम उर्फ मूसा भी इसमें शामिल था। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया है, जिसमें फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। पीटीवी ताज़ा तरीन से अब तक के लिए इतना ही। मेरा ख्याल है वो आज तक रऊनत और रहूनियत में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे। और ऐसा इसलिए है कि कल मैं जितने भी उनकी तकरीर के पॉइंट्स देख रही थी पैगाम पाकिस्तान में, पैगाम पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है ये सोचे बगैर कि हम में से हर एक ने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी जाकर नहीं सेटल होना। ये मुल्क आपका है, यहाँ आप अव्वल दर्जे के शहरी हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं। अभी मैं जब UNGA कवर करने अमेरिका में थी, मैंने बहुत गौर से, मैं जब भी अमेरिका जाती हूँ या किसी दूसरे मुल्क में, मैं बहुत गौर से अपने लोगों की हालत देखती हूँ। आधे तीतर, आधे बटेर। जाने का शौक भी है, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर वहां पर उन राहों पर चलने लगते हैं, फिर मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे। वही पाकिस्तान फोन करते हैं कि साड़ी धी आस्ते ते साडे मुंडे आस्ते रिश्ता लभो पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जब चीज होती है वो कॉपी करते हैं हिंदुस्तानी इम्तिजाज को। हिंदुस्तान के लिए दूसरे रंगों में रंगना मसला नहीं है। उनके यहाँ कोई कयूद नहीं है, हुदूद नहीं है, उनके लिए कोई मजहब की पाबंदी नहीं है। वो किसी भी कल्चर में रच बस जाते हैं। मैंने 12 साल विटनेस किया है और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हूँ कि नहीं भाई जी, ये हम जो कर रहे हैं ना वहाँ पे बहुत कुछ भुगता है। इसीलिए तो मैंने कहा था आपको लास्ट प्रोग्राम में यहाँ तशरीफ लाइएगा, खुल के बातें करेंगे। मैं जरूर आऊंगी। मैंने आपके स्टाफ से, बल्कि आज मैंने उनसे माजरत की कि मैं कुछ घरेलू ज्यादा खातून हूँ, सहाफी के साथ तो बहुत सारे मसले रहते हैं, लेकिन आई वाज जस्ट टच्ड अपॉन कि जिस तरीके से आपने ये पैगाम पाकिस्तान की बात छेड़ी है। हम लोग बहुत मॉडर्न कपड़े पहन लें, जदीद लिबास तराश खराश का पहन लें, मगर दिल अंदर से यकीन करें 100% पाकिस्तानी है और 100% मुसलमान भी है। तकलीफ होती है देखकर कि हमारी नौजवान नस्ल, पिछले दिनों कैम्ब्रिज स्कूल की कोई वीडियो लीक हुई, धड़ाधड़ इंटरनेट पे देखी जा रही थी, उसके मिलियंस में व्यूज थे, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि इन बच्चियों के यहाँ पर मौजूदगी और इनकी बेरहरवी का जिम्मेदार कौन है। एग्जैक्टली। क्योंकि अक्सरियत तो इस वक्त आर्मी चीफ का, उनके साथ मिलने वाले उलमा का, पैगाम पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में मसरूफ है। अंग्रेजी में लतीफे क्रैक किए जा रहे हैं। ये कोई नहीं सोच रहा कि कल को इसमें सुमैरा के बच्चे होंगे, इसमें जवाद साहब के बच्चे होंगे, इसमें अली साहब के बच्चे होंगे। क्या सोचा है हमने? ऐसे ही है। अल्लाह खैर रखे। सैयदी, वो अभी बात इन्होंने की ना कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो मुझे एक शेर याद आ गया कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में जाके देख। हमें वापस जाना है। मज़ीद इसमें क्या करेंगे सैयदी कि मीडिया की बात हुई, लेकिन अगर कोई यहाँ बैठ के वाक़तन इतने हसास मसले पे, गुफ्तगू पे, नशिस्त पे, जिसमें मुल्क है, जिसमें मुल्क का दिफा है, जिसमें मुल्क के असल वाले खद्दो खाल हैं जिसके लिए पाकिस्तान बना था, उस पर मजाक उड़ाने वालों के बारे में भी तो कवानीन होंगे ना, हाथ तो डालना होगा ना। ये बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, जो मकसद होता है, मतलब ये शायद किसी हद तक फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू है, लेकिन वो शायद बाज़ दफ़ा उन वसाइल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि वसाइल आप इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं, जमा क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका कोई मकसद होता है ना। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आइडेंटिटी जो है, आपकी शनाख्त जो है, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान शायद वाहिद रियासत है जिसकी शनाख्त जो है वो जोग्राफिए के साथ साथ नज़रिए से जुड़ी हुई है, और इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना हमारे कौमी सलामती के लिए मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक। इट्स अनफॉर्चुनेट कि बहुत जगह, बहुत महफिलों में, नशिस्तों में बात होती है कि या तो आप जोग्राफिए को पकड़ लें
یا آپ نظریات کو پکڑ لیں. اچھا مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو ان دونوں کو چوز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان دونوں کو لے کے کیوں نہیں چل سکتے ساتھ میں؟ اس کمبینیشن کا کمال ہے، اس میں تو خوبصورتی بہت ہے. بالکل. اور اس میں بنیادی بات جو فراموش کر دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، جو بنیادی طور پہ کسی بھی دنیا کی 193 ریاستیں ہیں، جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے وہ اسی دلیل پر قائم ہے کہ وہ نیشن جو ہے اس کا کوئی نظریہ ہے جو کہ اس کو باقی 192 ریاستوں سے ممتاز کرتا ہے، منفرد کرتا ہے، ورنہ آپ کا کلیم فار اے سیپریٹ اسٹیٹ ہی ختم ہو جاتا ہے، ورنہ یو آر ناٹ اے نیشن. وٹ از دیٹ ڈسٹنگوشنگ فیچر؟ وہ منفرد اور ممتاز آپ کو کیا چیز کرتی ہے؟ خیر وہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن آپ نے جو بات کی کہ کیا کرنا چاہیے، دیکھیں جو کل کی نشست ہوئی اس کے 4-5 کوئی پہلو بتا کے میں کچھ تجاویز آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات میری مختصر جی بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جس طرح پہلے گزارش کی کہ اس کی تصویراتی اہمیت بہت زیادہ اس لیے ہے کہ یہ پیغام عالمی برادری کو، ہماری قوم کو، تمام مکاتب فکر کو اور ہمارے دشمنوں کو بھی چلا گیا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہیں وہ ریاست کے ساتھ سنسیئر ہیں، پہلی بات. اور نمبر 2، تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ریاست پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور فوج کی حمایت بھی کرتے ہیں. نمبر 3 کہ وہ دہشت گردی کی مذمت بھی کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کہ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی مکتب فکر، کوئی سیکٹ، کوئی فرقہ تشدد کی، کسی دوسرے انسان کی جان لینے، جان، مال اور عزت، جس کو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسانیت کا سب سے الٹیمیٹ، مکمل اور پہلا چارٹر ہے، خطبہ حجت الوداع، اس میں جو 3 چیزیں انہوں نے حرام کر دی ہیں بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس، وہ جان، مال اور عزت ہے. تو وہ ہر انسان اور ہر مسلمان کے لیے وہ لازم ہے، خصوصاً مسلمان کے لیے، کہ وہ جان، مال، عزت اس کی کسی بھی دوسرے انسان کی وہ حرام ہے. تو یہ حرمت کا پرنسپل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کا جو نیریٹو ہے وہ کل ان ریالٹی ڈیفیٹ ہو گیا ہے کہ تمام مکاتب فکر میں ان کے پاس آئیڈیولوجیکل اور نظریاتی جواز ختم ہو گیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اب اگر وہ کوئی نیریٹو تراشتے ہیں تو ان کو کسی بھی مکاتب فکر کی حمایت اور سپورٹ حاصل نہیں ہوگی. یہ اسٹریٹجک سگنیفیکنس اس کی بہت زیادہ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جو ٹیکٹیکل لیول پہ کرتے ہیں، آپریشنل لیول پہ کرتے ہیں، اس میں ہم شہادتیں دے رہے ہیں، اس میں آئی بی اوز چل رہے ہیں، اس میں بہت امپورٹنٹ آپریشنز چل رہے ہیں. لیکن نظریاتی سطح پہ جب آپ ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں جب دشمن کے نظریے کو ہی آپ ڈیفیٹ کر دیتے ہیں، ایک معاشرے میں اس کی سپیس ختم کر دیتے ہیں، تو پھر اصل وکٹری یہ ہوتی ہے. یس ایگزیکٹلی، اصل اس کی بیسک کو ہی تباہ کر دیتے ہیں. تو ایک بات صرف میں تجویز کے حوالے سے کوئکلی شیئر کر لوں، میں چونکہ وقت اگر اجازت دیں، برگیڈیئر صاحب مختصر، اور سمیرا مختصر، مجھے شاید 1 لائنر ہی چاہیے ہوگا. واقعتاً دل کر رہا تھا، اسی لیے درخواست ہمیشہ کرتا ہوں آ جائیں، مل کے بیٹھ کے کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی واقعتاً گفتگو ہم کرتے رہیں گے، ہمارا فرض ہے، یہ عمل بھی کرتے رہیں گے. عنقریب آپ دیکھیں گے مجھے بھی اگلے موضوع پہ، ملک کے لیے میری جان بھی چلی جائے کوئی پرواہ نہیں. برگیڈیئر صاحب مجھے پھر اسی ٹاپک کی طرف ہی آنا ہے کہ وہ جو جواز تراشنے کے بہانے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کس مفتی نے، پتہ نہیں کس عالم نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مسئلہ یوں ہے تو ہتھیار اٹھا لو، وہ تو بالکل زیرو پہ آ گیا نا جی. فیض صاحب ٹھیک آپ نے فرمایا، جیسے ہم نے کہا اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے کہ اس پہ تو ذرا لمبی گفتگو ہونی چاہیے، چونکہ آپ کا ٹائم کم ہے آپ کے پروگرام کا. تو میں تو یہی کہوں گا کہ واقعی جواز تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے نہیں تھا، لیکن پہلے چونکہ اس طریقے سے مشترکہ طور پر جتنے بھی یہ مکاتب فکر کے ہمارے علماء اکرام ہیں، جس کا ہم نے پہلے کہا کہ سوسائٹی میں بہت احترام ہے، بہت نیوزنس ہے، لوگ ان کو سنتے ہیں، اور ان کے بہت سارے لوگوں کے آئیڈیلز بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی ایک حیثیت ہے. تو ان کی طرف سے مشترکہ طور پر جب یہ پیغام گیا ہے اور ایک اتنے اچھے امپورٹنٹ فورم پہ گیا ہے، فوج کے فورم پہ گیا ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف کی موجودگی میں گیا، تو ڈیفینیٹلی یہ ان کا نیریٹو نام نہاد دہشت گردوں کا نیریٹو واقعی ڈیفیٹ ہوا ہے. اور اس کو مجھے پورا یقین ہے کہ جب یہی
اس چیز کو اسی طریقے سے لے کے آگے بڑھیں گے پیغام پاکستان کے بیسک کانسیپٹ کے تحت تو انشاءاللہ تعالی اس میں مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی. آئے گی. مزید برگیڈیئر صاحب تھینک یو. برگیڈیئر صاحب سمیرہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں سب سے پہلے میں بالکل سیکنڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کی بات کو. یہاں پر سب سے پہلے ایک سینسٹائزیشن لے کر آنی ہوگی لوگوں کے اندر, کوئکلی لے کر آنی ہوگی میڈیا کے اندر, کیونکہ اس سے پہلے کہ مزید دھڑوں میں لوگ بٹ جائیں. مذہب کا تو مجھے یہاں سے یاد آتا ہے کہ 20 سال غالباً اب جون میں مجھے پورے ہو گئے, اور اس میں وار آن ٹیرر کا جو شروع کا حصہ میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھ رکھا ہے اپنی لائف میں. کبھی شیخ عیسیٰ کے فتووں کی بھی بات ہوا کرتی تھی, القاعدہ کے واقعات کو بھی لے جا کر لیجیٹمائز کیا جاتا تھا. تو ایک اچھے مقصد کے لیے کیوں نہیں ہم کر سکتے, ہمیں کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی کرنا ہوگا. بہت شکریہ, کرنا ہوگا, یہی پہ بات ختم کروں گا. بہت شکریہ جناب سید محمد علی, بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب آپ کا. سمیرہ تھینک یو ویری مچ, اور پھر آ کے اسٹوڈیو میں تفصیلی گپ شپ کریں گے. ایک چیز میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ صرف مذہبی رویے شدید نہیں ہیں, میرا آپ کا رویہ بھی شدید ہو گیا ہے. لبرلز کے رویے بھی شدید ہیں, وہ بھی کوئی دوسری بات ہو جائے تو وہ مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ اور میں یہ درخواست کروں گا سب سے, پالیسی سازوں سے بھی, یہ جو ڈراماز ہمارے بن رہے ہیں نا, ری انیکٹمنٹ کے نام پہ جو ہم چیزیں دکھا رہے ہیں نا, اس میں بھی ہم جرم کی محبت بھی بعض دفعہ دل میں ڈال دیتے ہیں. اور میں جہاں والدین ہیں ان سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, پلیز اس سوشل میڈیم دیکھ کے نا اپنے رویوں کو, اپنی زبانوں کو, اس میں کسی عالم نے نہیں آ کے کہا گھر میں میاں بیوی کی لڑائی اس قدر پھیلا دو کہ بچے پھر شدید تر خیالات والے ہو جائیں. تھوڑا سا آرام سے قابو رکھ لیجئے. صرف ایک طبقے کی بات نہیں ہو رہی, ہر طبقے کی بات ہو رہی ہے. اور گھروں میں جو معاملات بڑھ رہے ہیں عدالتوں میں دیکھ رہا ہوں, پلیز اس پہ بھی فوکس کیجئے. سب نے مل کے معاشرہ تشکیل دینا ہوتا ہے, سب نے مل کے دفاع کرنا ہوتا ہے. عنقریب پھر کوشش کریں گے. ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں, اس ہفتے ایسے ہی پیرل کے ساتھ میرا دل کرتا ہے پھر ایک پروگرام کیا جائے, جب موقع ملے گا ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے, اس پہ عمل کی توفیق دے, اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.